वेलकम बैक नाज़रीन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आवाम के लिए बुरी खबर है। कोरोना वायरस बढ़ने के खदशात हैं और पंजाब हुकूमत का आज से 8 रोज के लिए मार्केटें बंद करने का ऐलान कर दिया गया। आज रात 12 बजे से अगले बुध तक तमाम मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। आज रात 12 बजे से 8 रोज का लॉकडाउन भी किया जा रहा है, जराए का ऐसा बताना है। सूबाई वजीर राजा बशारत की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। कैटल मार्केट्स, खाने पीने, मेडिकल और ग्रोसरी स्टोर्स खुले रहेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस बढ़ने के खदशात के पेश नजर ये फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत का आज से 8 रोज के लिए मार्केटें बंद करने का ऐलान सामने आया है। आज रात 12 बजे से अगले बुध तक तमाम मार्केटें बंद होंगी, जबकि आज रात 12 बजे से 8 रोज का लॉकडाउन भी होगा। जराये के मुताबिक सूबाई वजीर राजा बशारत की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले सामने आए हैं। आपको बताएं कि कैटल मार्केट्स, खाने पीने, मेडिकल और ग्रोसरी स्टोर्स खुले रहेंगे। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि मार्केट्स, खाने पीने, मेडिकल और ग्रोसरी स्टोर्स खुले रहेंगे, जबकि सूबाई वजीर राजा बशारत की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। और इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अली रामे बताएगा कोरोना वायरस के खदशात के बायस लॉकडाउन का कह दिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से। अब 8 रोज के लिए मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। बिल्कुल, आज ये कानून राजा बशारत की सुनवाई में कम्बैट का इजलास हुआ और इसमें हिकमा हेल्थ से और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से मुख्तलिफ प्रपोजल दी बंद करने के हवाले से और स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद तोसी के हवाले से। इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद जो वज़ीर सेहत है पंजाब की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि मार्केटें आज की बजाय बुध से अगर बंद कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर। सेक्शन में आगाह किया कि बेहतर है कि मार्केट है वो आज रात 12 बजे के बाद बंद। तो पहले तो ये फैसला किया जा रहा था कि बुध से मार्केटें बंद करें, लेकिन अब इस मीटिंग में अपनी फैसला ये हुआ है कि जितने भी पंजाब भर की मार्केट्स हैं के हवाले से जो लोगों ने ऐसी खरीदारी करनी है तो वो आज ही कर लें, क्योंकि आज से मार्केटें करने के बाद वो बंद कर दी जाएंगी। तो उसी पर अब कमेटी ने अपनी फैसला किया। उसके साथ ही एक और चीज़ अहम ये सामने आई है कि ये जो मार्केट्स हैं ये आइंदा बुध तक बंद रहेंगी, यानी कि 8 रोज का मजीद स्मार्ट जो लॉकडाउन हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी है उसमें भी तोसी की गई है। तो मार्केट आइंदा बुध तक बंद रहेंगी। अब उसमें जो चीज़ें खुली रहेंगी उसमें खास तौर पर जो खाने पीने की अशिया हैं उस हवाले से ग्रोसरी की जो मार्केट्स हैं, शॉप्स और दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। दूध दही की दुकानें खुली रहेंगी। कैटल मार्केट्स उनको खोलने की इजाज़त, क्योंकि ईद उल अज़हा है और लोगों ने भी जानवरों की खरीदारी भी करनी है। तो उसी पर अब कमेटी में अपनी फैसला किया गया है कि ऐलान जो है वो आज से ही कर दिया जाएगा मार्केट्स को बंद करने का, जो पहले बुध के रोज से मतलब होता। और ये कोरोना वायरस के खदशात की वजह के बायस ये फैसला किया गया है कि इससे पहले भी जब ईद उल फितर थी तो उसके मौके पर लॉकडाउन जो है उसमें कुछ नरमी की वजह से ये वायरस जो है वो मजीद लोगों में फैला था। तो उसी के बदले अब ये सब फैसला किया गया है कि मार्केट्स को इससे कबल बंद कर दिया अली जाए। रामे, ये हतमी फैसला कर लिया गया है क्या? ये किस तरह से इस पर इंप्लीमेंट करवाया जाएगा कि लॉकडाउन को यकीनी बनाया जाए, इस हवाले से भी कोई बातचीत हुई है? देखिए, सूबाई वजीर सेहत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब में बहुत ज्यादा बहस होती रही है इस मामले पे। तो उस पर अब जराये के मुताबिक हतमी फैसला ये किया गया है कि मार्केट आज से बंद हो जाएंगी। और इसमें क्योंकि पुलिस भी इन्वॉल्व है और पुलिस के थ्रू लॉकडाउन जो है वो करवाया जाएगा, तो इससे पहले भी जो स्मार्ट लॉकडाउन होता रहा है तो उसी के रिजन ये फैसला किया गया है कि पुलिस जो है फौरी तौर पर ये मार्केट को बंद करवाने के हवाले से जो अपनी इकदाम है वो करेगी। तो लेकिन जो ताजिर बरादरी है उनकी तरफ से भी कहा गया, तो ये भी खर्चा जाहिर किया गया कि ताजिर बरादरी जो है उससे पहले भी उन्होंने एहतजाज किए, मसले लिखे कि ये मार्केट जिससे का इतनी जल्दी बंद जो है वो ना की जाए। लेकिन हुकूमत ने ये अपनी फैसला किया है कि अब मार्केट जो है ये पहले ही बंद कर ली जाएंगी। आज से मार्केट पूरे पंजाब में बंद होगी और 8 दिन का मजीद स्मार्ट लॉकडाउन होगा। अली रामे, ईद करीब है, यकीनन लोगों ने खरीदारी भी करनी होगी। ऐसे में अचानक 8 रोज के लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है, कोई वार्निंग नहीं दी गई, तो शहरियों को तो मुश्किलात होंगी इसमें। जी बिल्कुल, यही सब चार्ट पे पेश किए गए थे डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से, लेकिन जिस तरह की पंजाब में क्योंकि उनके पास पूरी एक प्रेजेंटेशन थी, ब्रीफिंग थी, तो उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि क्योंकि मार्केट्स में लोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं, रश जो है वो दिखाई देता है, लोग शो खरीदारी के लिए खरीद रहे हैं, खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। तो बेहतर है कि हुकूमत आज से ही ये फैसला कर ले कि मार्केट आज रात 12 बजे तक जो है वो लोगों को इजाज़त दी जाए कि वो अपनी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनको इजाज़त नहीं होगी क्योंकि मार्केट बंद कर दी जाएंगी। तो यही एक जो आला हुक्काम वहाँ पे मौजूद थे तो उनकी तरफ से जो प्रेजेंटेशन दी गई, ब्रीफिंग दी गई, तो कमेटी के सरबराह को इस बात पर मुतफिक किया गया
کہ وہ مارکیٹ میں وہ آج سے ہی بند کر دیں اور 8 روز کا لاک ڈاؤن ہوگا. اس میں کچھ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ کھلی رہیں گی. دودھ دہی کی اچھا علی، یہ بتائے گا مارکیٹس میں کھانے پینے، میڈیکل سٹورز، گروسری سٹورز کھلے رکھے جائیں گے، ان کے لیے بھی کوئی اوقات کار طے کیے گئے ہیں؟ یہ اوقات کار وہی ہے جو پہلے اوقات کار تھے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو 24 گھنٹے پہلے بھی ٹائم دیا گیا تھا محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی طرف سے، اور یہ 24 گھنٹے جو ہے وہ کھل سکتے ہیں. اور باقی جو مارکیٹ کے حوالے سے جو پہلے تھا کہ 9 سے 7 یا 7 سے شام 7 بجے تک، لیکن وہ تو ابھی مارکیٹ بند رہیں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے پہلے بھی گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان کو اوپن اجازت دے دی گئی تھی کہ یہ 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی ان کو اجازت ہوگی. تو جو بڑے بڑے مارکیٹ جو سپر سٹورز ہیں وہاں پر صرف گروسری کی جو کیبن ہے، گروسری کی جو شاپنگ ہوگی وہی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو دیگر اشیاء ہیں وہاں پر شاپنگ کرنے کی بالکل بھی اجازت جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں دی جائے گی. تو ایسا یہ بریفنگ میں کہا گیا، جس میں ہیلتھ منسٹر کی طرف سے بھی اور چیف سیکرٹری پنجاب کی طرف سے بھی زور دیا گیا کہ SOPs پر عمل درآمد کروانا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اس وائرس سے مزید محفوظ کیا جائے. جو پہلے عید کے پہلے جو علی، تاجر برادری پہلے ہی پریشان ہے، عوام بھی پریشان ہے، شاپنگز کی نہیں ہے، عید قریب آ چکی ہے، 3-4 دن رہ گئے، اچانک سے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے عوام جو ہے متاثر نہیں ہوگی یا تاجر برادری اس کے اوپر احتجاج نہیں کرے گی؟ بالکل تاجر برادری تو متاثر ہوگی، عام شہری بھی متاثر ہوگی، لیکن اس طرح کی خبریں پہلے بھی گردش میں تھی. حکومت کی طرف سے پرپوزل بھیجی گئی تھی کہ عید سے پہلے جو ہے وہ 2 سے 3 روز پہلے لاک ڈاؤن پنجاب میں ہو سکتا ہے، مارکیٹ بند کی جا سکتی ہیں. تو اسی پر اب کل جب چیف سیکرٹری پنجاب کی طرف سے ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بدھ سے تمام مارکیٹ بند کر دی جائیں گی. تو لوگوں کو علم ضرور تھا کہ اس دفعہ مارکیٹ جو ہے وہ پہلے بند کی جائے گی، کیونکہ پرائم منسٹر بھی کئی دفعہ کہہ چکے تھے کہ اس عید پہ وہ غلطی نہیں کریں گے جو اس سے پہلے عید الفطر پہ غلطی کی گئی تھی. تو اسی کے بدلے میں یہ فوری ان کو فیصلہ جو ہے وہ لینا پڑا، اس طرح مارکیٹ جو ہے وہ بند کر دیجیے. یقیناً شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب ان کے لیے آج کا ہی دن ہے اور آج کے دن تک وہ 12 بجے تک اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں، اور تاجروں کے لیے بھی ایک علی، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لاک ڈاؤن کا کہا جاتا ہے، لیکن مارکیٹوں میں بازار کھلے ہوتے ہیں اور شٹر اٹھا کے لوگ اندر جا کے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پولیس جو جس علاقے کا جو SHO ہوتا ہے اس کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ وہ پیسے لیتا ہے، پیسے بندے ہوئے اور کاروبار کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے. ایسا ہوگا تو پھر کیا کرے گی حکومت اور انتظامیہ؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی SOPs طے ہیں اور یہ باقاعدہ ایک آرڈیننس بھی بن چکا ہے. آرڈیننس کے تحت جب کوئی SOPs پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو حکومت کے پاس اختیار ہے، وہ جرمانے کر سکتی ہے. اور جو مارکیٹ کھولنے والی بات ہے تو اس میں حکومت نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر کوئی مارکیٹ کھلی ہوگی تو ان کو قانون کے مطابق ان کو سزا جو ہے وہ دی جائے گی. تو یہ ان کے پاس آرڈیننس موجود ہے اور آرڈیننس کے تحت ہی جو مارکیٹ کھلے رکھیں گے، جو ان کی SOPs کی خلاف ورزی کریں گے، ان کے خلاف حکومت بھرپور کارروائی کرنے کا اختیار جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. تو پولیس بھی اس میٹنگ میں کیونکہ حصہ ہوتی ہے تو پولیس کے تھرو ہی اس لاک ڈاؤن کو عملی بنانا ہوتا ہے، اور پولیس کو واضح طور پر احکامات آج جاری کر دیے جائیں گے تو وہ اس پر فوری طور پر عمل درآمد کروائیں. فوری طور پر عمل درآمد کروایا جائے. علی رامی ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کورونا وائرس بڑھنے کے خدشات کی وجہ سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے بھی تاجروں کی عید الاضحیٰ پر مارکیٹیں اور بازار کھولنے کے مطالبات کی حمایت کر دی ہے. صدر عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ پر مارکیٹس اور بازار بند کرنے کے بجائے 24 گھنٹے کھولنے کے احکامات جاری کیے جائیں. مزید جانیں گے شہزاد خان عبدالی سے. جی شہزاد، بتائے گا لاہور چیمبر کی جانب سے مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ اور برقی تاجر تنظیموں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ شہر کی مارکیٹوں اور بازاروں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر بند نہ کیا جائے، بلکہ ان کے کھلنے کا اوقات کار جو ہے وہ بڑھا دیا جائے. 24 گھنٹے اگر مارکیٹیں کھولی جائیں تو کرونا SOPs پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جا سکے گا. لاہور چیمبر میں اس وقت ہم موجود ہیں صدر عرفان اقبال شیخ سے، اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. سر فرمائیے گا، تاجر تنظیموں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 24 آور مارکیٹیں کھولیں. آپ لوگوں نے کیا اس حوالے سے گورنمنٹ سے کوئی بات چیت کی ہے اس حوالے سے؟ جی، میں نے گورنمنٹ سے بالکل بات کی ہے، اور میں نے میاں اسلم اقبال سے بات کی. میں نے ان کو خاص طور پہ کہا ہے کہ جی اب پچھلے عید الفطر میں جو ہوا وہ اس میں کچھ نالائکیاں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، بٹ مجھے امید ہے انشاءاللہ اس بار لوگ اس طرح سے بیہیو نہیں کریں گے. لوگ وقت کے ساتھ سیکھ گئے ہیں، لرننگ ہو گئی ہے. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ جو عید الاضحیٰ ہو گیا، عید الفطر ہو گیا، یہ بڑے اوکیزنز ہیں. ان اوکیزنز میں آپ اس کو اس طرح سے نہیں کر سکتے. اس میں لوگوں نے آنا ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کے ٹائمنگ، اس کے اوقات
وہ کم کر دی جائے, ان اوقات کو بڑھا دیا جائے. جب آپ بڑھائیں گے تو لوگوں کو یہ چیز پتہ ہوگی کہ ہم جب مرضی جا سکتے ہیں, جس وقت مرضی جائیں, تو پھر لوگ اپنے ایز کے ساتھ جائیں گے. مارکیٹس کا کہا جا رہا ہے. شہزاد خان عبدالی بہت شکریہ. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. دوستی ہو تو سردار عثمان بزدار جیسی. بزدار سرکار نے قریبی دوست کے لیے سرکاری دفتر کو خالی کروا کر گیسٹ ہاؤس میں تبدیل کر دیا. ریسرچ سینٹر بنانے کا کہہ کر وزیر اعلیٰ پنجاب کے قریبی دوست ملک محمد مسعود اعوان کی رہائش گاہ بنا دیا گیا ہے. جی ہاں, دوستی ہو تو ایسی, دوست ہو تو ایسا. سردار عثمان بزدار نے دوست کے لیے دفتر کو گیسٹ ہاؤس میں تبدیل کر دیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے ریحان گل سے. ریحان بتائے گا یہ کیسا دوست ہے؟ جی, اس وقت میں جس کمرے میں موجود ہوں یہ اب سے کچھ دن پہلے تک بیت المال پنجاب کا دفتر تھا, جہاں پہ امین بیت المال اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر موجود تھے. لیکن چند دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر اس سرکاری دفتر کو خالی کروایا گیا اور اس کو گیسٹ روم میں تبدیل کر دیا گیا, کیونکہ یہ کمرہ وزیر اعلیٰ کے قریبی دوست کو حوالے کر دیا گیا اور ان کے یہاں پر رہائش گاہ بنا کے دی گئی ہے. یہ کمرہ امین بیت المال پنجاب کے زیر استعمال تھا, جبکہ جو کمرہ میرے سامنے ہے وہاں پہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر بیت المال پنجاب تھے. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے حکم آیا, اس کمرے کو خالی کروایا گیا. اب ان دونوں کمروں میں ڈبل بیڈ لگائے گئے, یہاں پر اے سی لگائے گئے, یہاں پر نئی LEDs لگائی گئیں, صوفہ سیٹ لگائے گئے, کارپٹ لگائے گئے, اور یہ تمام کا تمام خرچہ جو ہے وہ سرکاری خزانے سے کیا گیا. میاں چنو سے تعلق رکھنے والے ملک محمد مسعود اعوان, جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے قریبی دوست ہیں, ان کو یہ دونوں کمرے دے دیے گئے. اب ان کے یہ زیر استعمال ہیں. وہ چیئرمین ایگری اور سیڈ فرٹیلائزر پنجاب بھی ہیں. جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کیونکہ یہ جو تبدیلی سرکاری دفتر سے گیسٹ ہاؤس میں کی گئی, اس تبدیلی کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے. بیت المال اور سوشل ویلفیئر کے جو انتظامیہ اعلیٰ افسران ہیں, ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر فیض احمد فیض ریسرچ سینٹر بنایا جائے گا. ریسرچ سینٹر کے نام پر یہ دفتر خالی کرائے گئے, لیکن پھر سرکاری خرچے میں اس میں بیڈز, AC, LEDs اور تمام وہ چیزیں لگا دی گئیں. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملک مسعود اعوان, جو کہ وزیر اعلیٰ کے دوست ہیں, وہ اکثر شام کے اوقات میں یہاں پر آتے ہیں, 6-7 بجے آتے ہیں اور اس کے بعد رات کو قیام کر کے صبح واپس چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر جو امین بیت المال کا دفتر تھا اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کا تھا, اس کو خالی کرا دیا گیا اور اب یہ سرکاری دفتر جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے ریحان گل, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ. من پسند وزراء کے حلقوں میں منصوبوں کے لیے وزیر اعلیٰ سرگرم ہو گئے ہیں. وفاقی وزیر حماد اظہر کے حلقے میں منصوبوں کے لیے اسپیشل ہدایات دی گئی ہیں. حماد اظہر کے حلقے میں 5 فلٹریشن پلانٹس کے لیے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. نکاسی آب سڑکوں کی تعمیر کے لیے سیکریٹری ہاؤسنگ کو مراسلہ جاری کیا گیا. اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کے لیے فنڈز کے اجرا کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. مزید کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں, جانیں گے علی رامہ سے, بتائے گا. جی بالکل, چند روز قبل وفاقی وزیر حماد اظہر, ان کی ملاقات وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہوتی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو انہوں نے اپیل کی کہ ان کے حلقوں میں کچھ ترقیاتی کام فنڈز کے اجرا نہ ہونے کے باعث وہ التوا کا شکار ہیں. اسی پر وفاقی وزیر حماد اظہر کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ فوری طور پر ان کے حلقوں میں جو پہلے سے جاری ترقیاتی پروگرام ہیں ان کے لیے فنڈ کا اجرا کیا جائے. اور ساتھ ہی انہوں نے 5 نئے فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب بھی اپنے حلقے کے لیے وہ ایک اسکیم پیش کی, جس کے لیے اب ایوان وزیر اعلیٰ کی طرف سے باقاعدہ یہ مراسلہ میں سیکریٹری ہاؤسنگ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو لکھا گیا ہے کہ حماد اظہر کے حلقے میں جو ترقیاتی منصوبہ جات ان کی طرف سے کہیں گے ان کو فوری طور پر مکمل کیا جائے, اور اگر کسی اسکیم کے لیے فنڈز کا اجرا نہیں کیا گیا تو وہ بھی فوری یقینی ہے اس کا عمل جو ہے وہ لایا جائے. اب دوسری طرف مختلف ایسی اسکیمیں ہیں جس میں خاص طور پر روڈ سیکٹر کی اسکیمیں کہ ان کے حلقے میں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی سڑکیں ان کی تعمیر و مرمت کی جائے. وہاں پر سیوریج کا نکاس آب اور واٹر سپلائی کی اسکیمیں وہ بھی مکمل کی جائیں, اور اس کے ساتھ ہی ان سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب, اس کا بھی پروگرام بنا کر فوری طور پر اس کی اپروول اور فنڈ کا اجرا کیا جائے. اور نئے فلٹریشن پلانٹس کے لیے اب محکمہ ہاؤسنگ کے ذرائع کے مطابق یہ ہدایات جو ہیں وہ واسا کو جاری کر دی گئی کہ وہ فوری طور پر اس کے لیے کوئی اسکیم بنائے, تاکہ حماد اظہر کے حلقے میں جو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی اس کے مطابق ان کے حلقے میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے تکمیل جو ہے وہ ہو سکے. تو یہ پہلے بھی من پسند وزراء اور وفاقی وزراء کے حلقوں میں ترقیاتی پروگرام کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہدایت نامہ صوبائی محکموں کو جاری کیا جاتا ہے. ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے. علی رام, بہت شکریہ. کورونا ریلیف ٹائیگر فورس نے عام شہریوں کو لوٹنے کے لیے کمر کس لی ہے. چامیرہ کے قریب رات گئے جانوروں کے کلینک پر ٹائیگر فورس کا دعویٰ, ویٹنری اسپتال میں ماسک نہ پہننے پر مبینہ رشوت کا مطالبہ کیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے حسن خالد سے. جی حسن, بتائے گا. کو مگر جو کورونا ٹائیگر فورس ہے انہوں نے عوام کو الٹا لوٹنا شروع کر دیا ہے. رات کے نیلم سینما
کے قریب چاند کا علاقہ ہے جہاں پر ایک ڈاکٹر ذیشان نامی شخص کا ویٹرنری کلینک تھا، جانوروں کا ہاسپٹل، جہاں یہ ٹائیگر فورس کے 3 سے 4 اہلکار گاڑی پر آئے اور انہوں نے اس کلینک کے اندر داخل ہوتے ہی دیکھا کہ لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوتا، تو اس دوران انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے ماسک نہیں پہنا، تو ہسپتال عملے میں اور ٹائیگر فورس کے اہلکاروں میں طرح کلامی ہوئی، جس کے بعد لڑائی جھگڑے پر جا پہنچی۔ ڈاکٹر ذیشان جو کہ کلینک کے مالک ہیں، ان کے مطابق کہ ٹائیگر فورس کے اہلکاروں نے ہم سے 10,000 روپے رشوت کا مطالبہ کیا، جس کے نہ دینے پر انہوں نے طرح کلامی کی۔ بعد جب اہل علاقہ اکٹھے ہوئے تو ٹائیگر فورس کے اہلکار بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور جاتے ہوئے ہوائی فائرنگ بھی کی۔ پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس نے جائے وقوع سے اکٹھے کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ حسن خالد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پیسے نہ دینے پر ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی ترک کلامی اور اہل علاقہ کے جمع ہونے پر ٹائیگر فورس کے نوجوان جان بچا کر بھاگ نکلے، جبکہ ٹائیگر فورس کے جوانوں نے جاتے ہوئے فائرنگ بھی کی ہے، جبکہ ڈاکٹر ذیشان کی جانب سے کہا گیا کہ ماسک نہ پہننے پر 10,000 رشوت کا مطالبہ کیا گیا۔ ویٹرنری ڈاکٹر کا یہ بھی بتانا ہے کہ جبکہ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، جبکہ اب کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے، جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس کے جوانوں نے جاتے ہوئے ہوائی فائرنگ بھی کی۔ پارکنگ اوور چارجنگ پر اینٹی کرپشن کی جانب سے لاہور جنرل اسپتال انتظامیہ پر ہونے والے پرچے کے خلاف جی ایچ اے جنرل اسپتال پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ تماچا ہے اس گورنمنٹ کے منہ کے اوپر کہ جب پوری دنیا، فرانس جیسے ملک نے $9 بلین اپنے ہیلتھ پروفیشنلز کو اس کرونا پینڈیمک میں انہوں نے جو ہے نا وہ ایز اے فنڈ دیا ہے، ایز اے الاؤنس دیا ہے، اور ماشاءاللہ جو ہمارے منسٹر صاحبان ہیں، ہمارے جو اعلیٰ وزارتوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ الاؤنس کس کو دے رہے ہیں؟ یہ الاؤنس دے رہے ہیں اپنے ملازمین کو۔ یہ الاؤنس کس کو دے رہے ہیں؟ یہ الاؤنس دے رہے ہیں اسمبلی کے ملازمین کو۔ اور ننکانہ صاحب میں 9 مسلم سکھ لڑکی سے شادی کا معاملہ ہے۔ 9 مسلم سکھ لڑکی عائشہ خاوند حسان کی درخواستوں پر سماعت۔ عائشہ بی بی بھاری نفری کے حصار میں عدالت پیش ہوئی۔ جسٹس فاروق حیدر نے سماعت سے معذرت کر لی ہے۔ جسٹس فاروق حیدر نے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے۔ جسٹس فاروق حیدر نے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس فاروق حیدر نے سماعت سے معذرت کر لی ہے، جبکہ جسٹس فاروق حیدر نے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے۔ جسٹس فاروق حیدر نے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی بھی کر دی ہے، جبکہ 9 مسلم سکھ لڑکی عائشہ خاوند حسان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ عائشہ بی بی بھاری نفری کے حصار میں عدالت پیش کی گئی، جبکہ جسٹس فاروق حیدر نے سماعت سے معذرت کر لی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے، حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد۔ پال روڈ پر سٹورم واٹر ڈرین کی تعمیر کے بعد بحالی اور تزئین و آرائش کا ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں راؤ دلشاد سے۔ راؤ دلشاد، وجوہات بتائے گا سست روی کی۔ بالکل جی، میٹروپولیٹن کارپوریشن کا میگا پروجیکٹ ہے اور اس کا حشر یہ ہے کہ تقریباً 20 روز سے زائد ہو گئے ہینڈ اوور کیے ہوئے بھی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ 65% جو اس کا کام ہے مال روڈ کا، جو کہ نیلا گنبد سے جی پی او چوک تک رین سٹارم واٹر جو ہے وہ ڈرین ڈالی گئی اور اس کے بعد اس کی ری فلنگ کرنے کے بعد اس کی بحالی کے کام کرنے تھے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ ابھی تک جو کمپیکشن ورک ہے وہ بھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچا، البتہ دعویٰ ضرور کیا جا رہا ہے کہ عید تک اس روڈ کی کمپیکشن کر لی جائے گی، لیکن جس طرح سے مشینری یا مینول ورکنگ کی موبیلائزیشن یہاں پر نظر آ رہی ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ ٹائم لائن کے اندر یہ جلال کنسٹرکشن جو ہے وہ اپنا یہ پروجیکٹ مکمل کر سکے، کیونکہ 735 فٹ تک کا یہ پروجیکٹ ہے اور یہاں پر چند مزدور جو ہیں وہ لیبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ جس طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم لائن کے اندر یہ پروجیکٹ مکمل نکتا۔ دوسری جانب چیف جی ٹھیک ہے راؤ دلشاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کا کیپٹن سرور شہید کو خراج عقیدت پیش۔ کہتے ہیں کہ کیپٹن راجہ محمد سرور بھٹی شہید پاکستان کی شہرت کے لیے لڑتے ہوئے قربان ہو کر امر ہو گئے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف نے کیپٹن سرور شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے علاقے اڑی میں تل پترا کی پہاڑیاں محمد سرور شہید کی شجاعت کی گواہ ہیں۔
भारतीय फौज के साथ लड़ते हुए शहीद होने वाले कैप्टन सरवर शहीद का मिशन मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी से पूरा होगा। उन्होंने कहा कि पहले निशाने हैदर का मकबूजा कश्मीर में दफन होना हमारे कश्मीर और कश्मीरियों के साथ अटूट रिश्ते का सबूत है। शोहदा की कुर्बानियां इस अमर का सबूत हैं कि कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। दुआ गो है कि अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी पॉइंट।